वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दिफा और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दोनों मुल्क एक दूसरे की मजबूत गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, ऐसी किसी मुहिमजोई के खौफनाक नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। हमारी जोहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। और दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। हमने 92,000 जानें गंवाई। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफी करण थापर को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट नहीं करता। पहलगाम वाक़े की शिद्दत महसूस कर सकते हैं। बरे सगीर के नौजवान माजी के फंदे में फंसे न रहें। पाकिस्तान से ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं। तेल गैस के शोबे में ताउन को फरोग दिया जा रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइली जारहियत ने पूरे खित्ते को खतरे में डाला। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाक तुर्क दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से इस्तेफादा कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। तुर्क वज़ीर दिफा ने भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी और दिफाए वतन पर पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में फ़ज़ाई मशक़ों के दायरा कार में वुसअत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। तहरीक कामयाब होगी, बानी रिहा भी होंगे। तहरीक कहां से शुरू होगी ये बानी ने नहीं बताया, हम खुद तय करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सबको मालूम है मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं, हम सब मुत्तहिद हैं। अगर बाहर से साजिश हुई तो सब उनके साथ खड़े होकर मुकाबला करेंगे। PTI का मकसद पुरतशद्दुद एहतजाज है। ये मुल्क को जाम करना चाहते हैं। इनके एहतजाज से हुकूमत नहीं, पाकिस्तान को खतरा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, जेल में बैठे आदमी की मुलाकात हक है, लेकिन जेल से इंतशार के लिए उकसाया जाएगा तो इंतजामिया को इख्तियार है कि ऐसे लोगों से मुलाकात से रोके। कहा, बानी PTI के लिए दिल में नरम गोशा है, कभी सख्ती नहीं की। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म खुद PTI की नशिस्तों पर गए और डायलॉग की दावत दी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, चढ़ाई या बगावत की कोशिश हुई तो रियासत दीवार बनकर खड़ी होगी। जमहूरियत में लॉन्ग मार्च और धरने होते हैं, बगावत नहीं। पाकिस्तान को कानून की हुक्मरानी से चलाया जाएगा, दबाव से नहीं। गुज़िश्ता माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में 26% इजाफा, 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। माली साल 2023-24 के मुकाबले में गुज़िश्ता माली साल तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में 26% का इजाफा इंतहाई खुशाइन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की काबिल कदर खदमात मईशत में एतमाद का मज़हर है। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरआज़्म है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। पीपल्स पार्टी और लीगी अरकान में तल्ख कलामी। शाजिया मरी का वजारत कानून के अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, आप तहरीक लाएं, मैं खुद उसका सामना करूंगा। PP रुकन ने कहा, आप हमें धमकी दे रहे हैं, जिस पर तलाल चौधरी बोले, धमकी तो आप दे रही हैं।
نبیل گبول کا وزیر مملکت اور چیئرمین CDA کے رویے پر واک آؤٹ، کہا لگتا ہے آپ خیرات میں ملی 2/3 اکثریت ملنے پر مغرور ہو گئے ہیں، ہم نے پہلے بھی آپ کو حکومت گرا کر دکھائی تھی، اب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ANP کو خیرباد کہنے والی سمر ہارون بلور کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، نون لیگ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ سمر بلور نے مسلم لیگ نون کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے JUI کے رہنما مولانا اسد محمود کی ملاقات۔ مولانا اسد محمود نے ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ کراچی میں ایک اور اداکارہ کی تنہائی میں موت، حمیرہ اصغر کی کئی روز پرانی لاش ڈیفنس میں ان کے فلیٹ سے ملی۔ پولیس کا کہنا ہے اہل خانہ نے حمیرہ سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ پڑوسیوں نے بتایا فلیٹ سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، ایسا لگتا تھا وہ ڈپریشن میں تھی۔ پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لاش ڈیکمپوز ہونے کے ایڈوانس سٹیج پر ہے۔ پولیس سرجن نے بتایا لاش اس قابل نہیں کہ اس سے وجہ موت بتائی جا سکے۔ DNA سیمپل کے ایگزامن کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ سیمپل کے ذریعے منشیات کے استعمال کے حوالے سے حقائق سامنے آئیں گے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت سے متعلق بڑا انکشاف۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں عمارت کی تعمیر سے متعلق کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ 50 سال پہلے عمارت بنائی گئی تو کوئی منظوری نہیں لی گئی۔ جن خطرناک عمارتوں کا ریکارڈ نہیں ان کو تلاش کیا جائے گا۔ لیاری میں مخدوش عمارتوں کو خالی کیا گیا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ اور جماعت اسلامی ٹاؤن چیئرمینز کی ملاقات۔ سعید غنی کا کہنا تھا جماعت اسلامی نے عام لوگوں کی مشکلات سامنے رکھی۔ ٹاؤن چیئرمینز کے وفد نے شہر کی صورتحال پر کچھ تجاویز دی ہیں۔ جماعت اسلامی سے شہر کے مسائل پر رہنمائی لیں گے۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش قرار دی گئی عمارتوں کو خالی کرانے کا سلسلہ جاری۔ لیاری میں منہدم عمارت سے ملحقہ 2 عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کہنا ہے اب تک 12 عمارتیں خالی کروا لی گئی ہیں۔ متاثرین کہتے ہیں ہم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، حکومت چھت اور روزگار فراہم کرے۔ گورنر ہاؤس میں متاثرین کے لیے سیل قائم کر دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں لیاری کے متاثرین کی داد رسی اولین ترجیح ہے۔ نمبر پلیٹ سے اجرت کا نشان ہٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر پلیٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ واپس نہیں لیں گے۔ صوبائی وزیر ایکسائز مکیش چاولہ کہتے ہیں کچھ لوگ نمبر پلیٹ پر سیاست کر رہے ہیں۔ وہ دور گیا جب ایک فون کال پر شہر بند ہو جاتا تھا۔ کراچی میں فیچر نمبر پلیٹ 2021 سے جاری کر رہے ہیں۔ لوگ نمبر پلیٹ آن لائن بھی بنوا سکتے ہیں، انہیں صرف جا کر کلیکٹ کرنا ہوگی۔ نارتھ کراچی میں پولیس اور محکمہ ایکسائز کی کارروائی۔ موٹر سائیکل کی نئی نمبر پلیٹ مفت مارنے والے متعدد افراد زیر حراست۔ پولیس کا کہنا ہے یہ مبینہ طور پر جعلی نمبر پلیٹیں ہیں۔ نیو کراچی بلال کالونی تھانے کے باہر شہریوں کا احتجاج۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 4 روپے 3 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی کی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا بجلی صارفین کو جولائی کے بلوں میں ریلیف ملے گا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے اپریل کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی کی گئی کہ الیکٹرک نے 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی۔ نیپرا نے 4 روپے 3 پیسے کمی کی منظوری دی۔ ملک کے دیگر حصوں کے لیے مئی کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 50 پیسے سستی کی گئی۔ ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش سے تباہی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں سڑکیں تالاب بن گئی، ندی نالے بفر گئے۔ موٹر سائیکل سوار پہاڑی تودے کی زد میں آ کر چل بسا۔ بھمبر کے سماہنی نالے میں پانی کا تیز بہاؤ۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں آبی ریلوں سے رابطہ سڑکوں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم مختلف مقامات پر بند۔ دریائے چترال میں سیلابی صورتحال، زرعی اراضی، رابطہ سڑکیں اور مکانات زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد میں شریف آباد نالہ بفر گیا، نوجوان موٹر سائیکل سمیت بہہ گیا۔ کورنگ نالہ میں طغیانی کے باعث پانی گھروں میں داخل، 3 بچوں سمیت 6 افراد کو بچا لیا گیا۔ راولپنڈی میں بارش سے نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند،
موٹر وے پر وین پھسلن کے باعث کھائی میں گر گئی، 17 افراد زخمی۔ بینک کا گوشوارہ آمدن ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ فیصلے میں کہا گیا صرف رقم کی منتقلی آمدن کا ثبوت نہیں سمجھی جا سکتی، مالی لین دین کا ریکارڈ خود بخود آمدن نہیں کہلاتا، اکاؤنٹ میں موجود رقم کو بلا وجہ خفیہ آمدن قرار نہیں دیا جا سکتا، محض شک یا اندازے پر ٹیکس کی جانچ نہیں ہو سکتی، محکمہ ٹیکس کی نظر ثانی کی کارروائی غیر قانونی قرار۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ عباس عراقچی نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے سعودی ولی عہد کی ذاتی کوششوں کو سراہا، اسرائیلی جہادیت کی مذمت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ، خطے کی صورتحال اور اس حوالے سے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے اس امید کا اظہار کیا کہ جنگ بندی معاہدہ خطے میں سیکیورٹی اور استحکام برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی، 24 گھنٹے کے دوران حملوں میں 105 فلسطینی شہید کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی دوسری ملاقات میں بھی غزہ جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ غزہ کی بدترین انسانی صورتحال فوری بہتر نہ ہوئی تو برطانیہ اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کرے گا، برطانوی وزیر خارجہ کا انتباہ۔ پارلیمانی کمیٹی سے خطاب میں ڈیوڈ لیمن نے کہا کہ غزہ میں صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی، اب فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا بھی غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر زور۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا مشرق وسطیٰ میں امن کا واحد راستہ 2 ریاستی حل ہے، برطانیہ اور فرانس کو انٹرنیشنل آرڈر کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، امریکہ اور چین پر حد سے زیادہ انحصار ختم کرنا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس میں عشائیے کے دوران ٹرمپ اور نیتن یاہو سے زہران ممدانی سے متعلق سوال۔ صحافی نے پوچھا، زہران ممدانی نے کہا ہے آپ نیو یارک آئے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جواب دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ٹرمپ نے فوراً کہا میں ان کو باہر نکال لوں گا۔ نیتن یاہو بولے نیو یارک ٹرمپ کے ساتھ جاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا زہران ممدانی کمیونسٹ ہے، ابھی کوئی نہیں جانتا کہ نیو یارک کا میئر کون ہوگا۔ شہری رحمان نے صدر آصف علی زرداری کے استعفے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی، کہتی ہیں صدر آصف علی زرداری کے استعفے کی خبریں بے سروپا اور گمراہ کن ہیں، افواہیں منظم سازش کے تحت جمہوری ڈھانچہ کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ صدر آصف علی زرداری اتحادی حکومت کے توازن اور استحکام کا اہم ستون ہے۔ ترجمان کے پی حکومت کا مریم نواز پر 10 کھرب روپے کی کرپشن کا الزام، کہا مریم نواز پنجاب کے عوام کے 10 کھرب ڈکار گئیں۔ آڈٹ رپورٹ نے کرپشن پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کو آڈٹ رپورٹ غور سے پڑھنے کا مشورہ، کہا رپورٹ میں آپ کی قیادت کا کچا چٹھا ہے، یہ آڈٹ رپورٹ بزدار اور پرویز الہی دور کی ہے، صفحہ نمبر 87 اور 96 پڑھیں، شاید آپ کو تھوڑی شرم آ جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پولیس افسران کو ترقی دینے کی تقریب میں شرکت، 20 اور 21 گریڈ میں ترقی پانے والے افسران کو رینک لگائے، کہا یہ صرف ترقی نہیں بلکہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہے، سندھ میں امن کی صورتحال بہتر ہے، آپ اسے مثالی بنائیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 58ویں برسی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ اہم کردار ادا کیا، پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر سلام پیش کرتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مادر ملت کو زبردست خراج عقیدت، کہا جمہوریت اور خواتین کے حقوق کے لیے فاطمہ جناح کا بے مثال کردار تاریخ کا سنہری باب ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد کی مزار پر حاضری، قبر پر پھول رکھے اور فاتح پڑھی۔ کراچی کے ضلع ملیر میں ہزاروں سال پرانا قصبہ دریافت، ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے موہنجو دڑو سے مشابہت رکھنے والا قصبہ
اللہ ڈینو کے مقام پر دریافت کیا گیا۔ گھروں کے آثار، زیورات اور پالتو جانوروں کے نشانات ملے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے ڈپٹی کمشنر ملیر کو تاریخی مقام محفوظ بنانے کے لیے خط لکھ دیا۔ ٹیکسس میں طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ سیلاب کے باعث اموات کی تعداد 111 ہو گئی، 30 طالبات بھی شامل، 180 افراد تاحال لاپتہ۔ موسلا دھار بارش کے باعث دریا کا پانی صرف 45 منٹ میں 26 فٹ بلند ہوا، جو سب کچھ بہا لے گیا۔ انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کی لگاتار چوتھی فتح، سیمی فائنل کی سیٹ کنفرم کر لی۔ میزبان چین کو 2-1 سے شکست دی۔ حسن شہباز اور علی حنظلفہ نے ایک گول داغا۔ فائنل میں رسائی کے لیے پاکستان کا ٹکراؤ ملائیشیا سے جمعے کو ہوگا۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کی تیاریوں کا آغاز آج سے ہوگا۔ کراچی میں کیمپ 6 روز تک جاری رہے گا۔ اسکواڈ سے باہر بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی اور نسیم شابری کیمپ میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ قومی ٹیم 16 جولائی کو ڈھاکہ کے لیے اڑان بھرے گی۔ سیریز کا آغاز 20 جولائی سے۔ اور ومبلڈن میں کارلوس الکاراز ہر حریف پر بھاری، ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ ہسپانوی ٹینس اسٹار نے برطانیہ کے کیمرون نوری کو اسٹریٹ سیٹ میں ڈھیر کیا۔ بیلاروس کی سبالنکا کی بھی ٹاپ 4 میں دھماکےدار انٹری۔ عالمی نمبر 1 نے جرمن کھلاڑی کو 2-1 سے شکست دی۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔